चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया, बैट का निशान ना दिया तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। पीटीआई की 70% जो पॉपुलैरिटी है, इनके साथ इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारा बैट का निशान है। 1 साल से हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग जिसकी सारी हम मजम्मत करते हैं और हम खत्म कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को बनाए कि वो इंडिपेंडेंट बन के आए, उन इंडिपेंडेंट वालों को आप उठाए और उनसे हुकूमतें बनाए। मैंडेट किसी और के पास है, हुकूमत किसी और की बनती है। हमने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अपने आईन के मुताबिक कराए। अदलिया से ये दरख्वास्त होगी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि हमारा सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जो है वो इशू किया जाए। पीटीआई ने कभी भी किसी भी अदलिया के में नहीं कहा कि आप किसी एक खास फोरम को रिलीफ देते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त है कि हमारी इस्तदा भी सुन लें। आप इन्हीं आरओज़ को आप हुक्म कर दें कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर काउंटर बराए हसूल कागजात नामजदगी कायम कर दिया गया। जाहिद मिशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस काउंटर से मुतालिक। यहाँ से भी उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं और उम्मीदवारों की और उनके नुमाइंदों की तरफ से कागजात नामजदगी के हुसूल का ये सिलसिला इस वक्त जारी है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल नामजदगी फॉर्म में उम्मीदवारों को इकरारनामा और बयान हल्फी देना होगा। बयान हल्फी में उम्मीदवारों को अपने आप को इंतखाबात के लिए अहल साबित करना होगा और नामजदगी फॉर्म में खत्म नबूवत पर कतई और गैर मशरूत ईमान रखने का कालम भी मौजूद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऐलान की वफादारी का कालम भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का सिक्किम से वफादार रहने का हल्फ देना होगा। पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और दिफा का इकरार भी इस हल्फनामे का हिस्सा है। इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहने का इकरार भी करना होगा। मखसूस और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए भी फॉर्म यहाँ से जो है वो जारी किए जा रहे हैं। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा इन इंतखाबात में 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। इससे कबल इससे भी ज्यादा हलकों पर उम्मीदवार कागजात नामजदगी लेते थे और इंतखाब जो है वो उसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकेगा एक उम्मीदवार। नामजदगी फॉर्म में बैंक अकाउंट की तफसीलात भी शामिल हैं और असासों की तफसीलात भी उम्मीदवार की तरफ से जमा करानी होंगी। जी शुक्रिया आपका जाहिद मिशवानी। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। केस की कॉपियां फराम नहीं की गई, न दस्तावेज अंदर आने दी गई। ये कहना था फवाद चौधरी का। दस्तावेज के बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर क्या इल्जामात हैं। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज हासिल कर सकते हैं। कल से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा आज से जारी है और कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। अकलियतों और मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को कहा गया है कि उनको भी कागजात नामजदगी फराहम किए जा सकेंगे। 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उसके लिए कागजात नामजदगी कल और परसों 20 से 22 दिसंबर तक जो है वो जमा कराए जा सकेंगे, जिसके बाद जो फहरिस्त उम्मीदवारों के सामने आएगी 23 दिसंबर को और इसके बाद फिर 24 से लेकर 30 तक इंतखाबात के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और हतमी फहरिस्त और 8 फरवरी को आम इंतखाबात का जो अमल है उसके लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म अमल है। कागजात नामजदगी हैं ये तमाम जो आरओज़ हैं उनके दफातर से जो मुकर्ररा कीमत है उसके एवज हासिल किए जा सकेंगे। ताहम गेमी का अमल है और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस हवाले से जो बाकी इक़दाम हैं उसके लिए भी सरगर्म अमल है। जी ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। केस की कॉपियां फराम नहीं की गई, न दस्तावेज अंदर आने दी गई। ये कहना था फवाद चौधरी का। दस्तावेज के बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर क्या इल्जामात हैं। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू होगा।
زاہد مشوانی سے مزید تفصیلات لیں گے. جی زاہد بتائے گا. بالکل، انتخابات کے حوالے سے شیڈول جو جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. جو ریٹرننگ افسران ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تربیت کا آج آخری دن ہے، اور آج سے ہی جو کاغذات نامزدگی کا اجرا ہے یا امیدوار آج کاغذات نامزدگی حاصل کر سکیں گے. 20 سے 22 جو دسمبر ہے، یعنی کہ آئندہ جو 2 دن ہیں، ان میں یہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے، جس کے بعد ان کی جانچ پڑتال کا عمل، پھر جو آخر تک ان کا جو انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ اور جو کاغذات نامزدگی کی واپسی کا عمل، اور پھر 8 فروری کو عام انتخابات تک یہ عمل جو بالترتیب جو ہے وہ زور و شور سے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور جو اقلیتوں کے حوالے سے اور مخصوص نشستیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ ایک حکم نامہ ہے جاری کیا ہے، اور ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ ان کے لیے بھی آج سے کاغذات نامزدگی کا اجرا کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اور ان کی آسانی کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو کہا گیا ہے کہ ان کو یہ کاغذات فراہم کیے جا سکے، تاکہ صوبوں میں چونکہ آر اوز ہیں تو وہ ان کے پاس ان کو جانے کی تکلیف نہ ہو. تاہم انتخابات کے حوالے سے جو شیڈول کا عمل ہے اس پر عمل درآمد آج سے آغاز ہو رہا ہے. جیسے ہی کل ریٹرننگ افسران کی تربیت کا عمل مکمل ہو جائے گا، 3 روزہ تربیت کا جو ہے وہ آج ہے، تو اس کے بعد سے پھر یہ جو انتخابی عمل ہے اس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد کا جو ہے وہ تیز کر دیا جائے گا. اور یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی باقی سرگرمیاں بھی تیز سے جاری ہیں. جی ٹھیک ہے، زاہد مشوانی اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. FBR نے اوورسیز کے لیے 5 سال پرانے استعمال شدہ موبائل فون پر 7% ٹیکس تک کی چھوٹ دے دی ہے. FBR نے مختلف نوعیت کے استعمال شدہ 1160 موبائل فونز پر بھی ٹیکس میں کمی کر دی. دستاویز کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے استعمال شدہ موبائل پر ٹیکس میں کمی کے رولز جاری کر دیے. استعمال شدہ موبائلوں پر نئے موبائلوں کی مالیت کے حساب سے ٹیکس عائد نہیں ہوگا. ٹیکس میں کمی کا ریلیف صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہوگا. استعمال شدہ موبائل امپورٹ کرنے والے کمرشل امپورٹرز پر ٹیکس کی شرح کم نہیں ہوگی. سندھ ہائی کورٹ میں حلیم عادل شیخ کی ممکنہ گرفتاری اور خفیہ انکوائریز کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. سماعت کا آغاز جانیں گے اصغر عمر سے. جیسکر بتائے گا. جی، آج کے رہنما حلیم عادل شیخ کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف ان کے صاحبزادے کی درخواست کی سماعت تھی، لیکن FIA اور اینٹی کرپشن ابھی کوئی جواب داخل نہیں کر سکا، اور FIA اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نے وقت مانگا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے. عدالت نے انہیں تحریر جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے. حلیم شیخ کی جانب سے ان کے صاحبزادے نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ ان کے والد کے خلاف ممکنہ طور پر کوئی خفیہ انکوائری یا FIR میں گرفتاری کی جا سکتی ہے. ایسی کوئی بھی اگر انکوائری وغیرہ ہے تو وہ عدالت میں پیش کی جائے. عدالت نے سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کی. بہت شکریہ اصغر عمر تفصیلات کے لیے. فواد چودھری اور بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل پہنچ گیا. کیس کی سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی. فواد چودھری اور بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل پہنچ گیا. کیس کی سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی. سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے بل میں KMC میونسپل ٹیکس کی وصولی کا کیس. عدالتی معاون منیر ملک نے بھی کے الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکس کی وصولی پر اعتراضات اٹھا دیے. منیر ملک ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکٹرک کو ٹیکس وصولی کا کانٹریکٹ دینے کا عمل شفاف نہیں ہے. کے الیکٹرک نجی ادارہ ہے جسے وفاقی ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں. اس ادارے سے کانٹریکٹ کے لیے صوبائی کابینہ کی منظوری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میونسپل ٹیکس کے الیکٹرک کے ذریعے وصولی سے عام آدمی کو مشکلات ہوں گی. عدالت نے میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم میں امتناع میں توسیع کر دی. سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. To support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people select. He was in Washington to meet with a number of officials, including officials here at the State Department, including officials at the Pentagon and elsewhere. Pakistan is a major non-NATO ally of the United States and a NATO partner. We look forward to partnering with them on regional security and defense cooperation, and that was the substance of the meetings last.
का पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए दो तरफा बुनियाद पर पाकिस्तान से बातचीत जारी है। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। उन तमाम रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करेंगे। एक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में आला अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकात की। पाकिस्तान अमरीका का अहम गैर नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। To support free, fair elections in Pakistan, that is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people select. He was in Washington to meet with a number of officials, including officials here at the State Department, including officials at the Pentagon and elsewhere. Pakistan is a major non-NATO ally of the United States and a NATO partner. We look forward to partnering with them on regional security and defense cooperation, and that was the substance of the meetings last. निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब से मुत्तहिदा अरब इमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। ख्वाजा नसीर से मजीद तफसीलात लेंगे। जी बताएगा ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात को हाई प्रोटीन जो चारा है वो सप्लाई करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में पंजाब के अंदर अल्फा चारा की जो काश्त है उसे बढ़ाने के हवाले से भी इक़दामात करने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी ने इस बात का अयादा किया कि जो काश्तकार अल्फा चारे की काश्त के अंदर खुद को इन्वॉल्व करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव दिया जाएगा और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जामिया पॉलिसी आइंदा चंद रोज में मुतारिफ करवा दी जाएगी और इस चारे की एक्सपोर्ट से पंजाब को बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर तफसीलात के लिए। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में जेर इलाज मंकी पॉक्स का पहला मरीज इंतकाल कर गया है। तफसीलात क्या है जहांगीर खान से जानेंगे, बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 1.5 माह से जेर इलाज 40 साला मरीज इतवार की सुबह इंतकाल कर गया है। पिम्स अस्पताल के हुक्काम ने इस इंतकाल की तस्दीक की है और बताया है कि मंकी पॉक्स का जो जेर इलाज मरीज था वो HIV एड्स भी पॉजिटिव था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, 1.5 माह से जेर इलाज था लेकिन वो जामबर ना हो सके और इतवार की सुबह इंतकाल कर गए। पिम्स हुकाम का मजीद कहना था कि रवां साल पाकिस्तान में अब तक 7 मंकी पॉक्स केसेस सामने आ चुके हैं जो तमाम के तमाम सऊदी अरब से वापस आए थे और जो मरीज इंतकाल कर गया है ये भी गुज़िश्ता 1.5 माह कबल सऊदी अरब से वापस आया था। पाकिस्तान में रवां साल 7 मंकी पॉक्स के मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं लेकिन ये मुल्क की तारीख में पहली हलाकत है जो मंकी पॉक्स से हुई है। उसके साथ साथ वो HIV एड्स का भी पॉजिटिव मरीज था, लिहाजा वो उसका जो इंतकाल हुआ है उस हवाले से मजीद की तहकीकात की जा रही है कि आया वो जो कॉम्प्लिकेशन जिससे उसका इंतकाल हुआ वो HIV एड्स से है या फिर मंकी पॉक्स से है। लेकिन ये खबर है बड़ी कि मंकी पॉक्स का पहला मरीज मुल्क की तारीख में तारीख में पहली बार मंकी पॉक्स से हलाकत हुई है। जहांगीर खान इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 12 दिसंबर को कराची के इलाके शाह लतीफ जफर टाउन में डॉक्टर से कार, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड छीनने के वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल देखें, शाह लतीफ का इलाका जफर टाउन जहां पर जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर से 12 दिसंबर को एक बड़ी वारदात हुई थी जिसमें न सिर्फ उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई बल्कि उनकी 50 लाख मालियत की गाड़ी, कीमती आईफोन, क्रेडिट कार्ड, फोन, 5 लाख रुपए कैश और दीगर सामान जिसकी मालियत मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए बनती है वो लूटी गई। उनका ये कहना है कि ड्यूटी के बाद वो घर जाते हुए फ्रूट खरीद रहे थे कि इसी दौरान 2 मुलजमान पीछे से और गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद छीना झपटी के दौरान मुलजमान ने उस पर गोली चलाई और उसके बाद गाड़ी से वो चलती गाड़ी से छलांग मारकर बाहर आया जिसको CCTV में भी देखा जा सकता है। लेकिन पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा इंतहाई गलत दर्ज किया। उनका कहना है कि सरकारी राइटिंग थी, शुरू में उनको समझ नहीं आया कि क्या FIR है, लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड FIR सामने आई है तो पता चला कि पुलिस ने इनके साथ जालसाजी की है जिस पर वो पुलिस के खिलाफ आला हुकाम को दरखास्त भी देंगे। उनका ये कहना है कि जो वारदात हुई थी वो उस वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस इस पर उनसे इंसाफ की अपील की है। जी ठीक है नजीर, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में नीपा चौरंगी के करीब पुल पर फायरिंग से एक शख्स की हलाकत, तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। जी नजीर शाह बताइएगा।
بالکل دیکھیں، اب سے کچھ دیر قبل نیپا پل کے اوپر ایک 30 سالہ شخص کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا گیا ہے اور واقعہ کیسے پیش آیا پولیس کے حوالے سے تاحال بے خبر ہے، جبکہ عین شاہدین جو یہاں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ مقتول نیپا پل سے شارع فیصل کی جانب جا رہا تھا کہ اگم سے موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان آئے جنہوں نے اس کی کمر پر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ اسی دوران اس مقتول کے پاس سے ایک امپورٹڈ 9mm پستول بھی ملا جس کے اندر 5 گولیاں جو 9mm کی موجود تھی، اور وہ ریسکیو رضاکاروں کی جانب سے وہ بھی اس باڈی کے ہمراہ اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ کرائم سین جو ہے عزیز بٹی تھانے کی حدود میں آتی ہے اور ابتدائی طور پر جو معاملہ بہت ٹارگیٹڈ نظر آ رہا ہے اور پولیس کی جانب سے واقعے پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے۔ اور کراچی میں نیپا چارنگی کے قریب پل پر فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت، تفصیلات کیا ہے جانیں گے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر شاہ بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، اب سے کچھ دیر قبل نیپا پل کے اوپر ایک 30 سالہ شخص کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا گیا ہے اور واقعہ کیسے پیش آیا پولیس کے حوالے سے تاحال بے خبر ہے، جبکہ عین شاہدین جو یہاں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ مقتول نیپا پل سے شارع فیصل کی جانب جا رہا تھا کہ اگم سے موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان آئے جنہوں نے اس کی کمر پر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ اسی دوران اس مقتول کے پاس سے ایک امپورٹڈ 9mm پستول بھی ملا جس کے اندر 5 گولیاں جو 9mm کی موجود تھی، اور وہ ریسکیو رضاکاروں کی جانب سے وہ بھی اس باڈی کے ہمراہ اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ کرائم سین جو ہے عزیز بٹی تھانے کی حدود میں آتی ہے اور ابتدائی طور پر جو معاملہ بہت ٹارگیٹڈ نظر آ رہا ہے اور پولیس کی جانب سے واقعے پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر میں ڈکیتی سے متعلق کیس کی تفصیلات کے حوالے سے جانیں گے اصغر عمر سے۔ جی اصغر بتائے گا کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ یہ تاجر کے گھر پہ ڈکیتی کے کیس میں ملوث پولیس افسر DSP عمر بجاری کی درخواست تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو انکوائری کی جا رہی ہے وہ افسران ان سے تعصب رکھتے ہیں اور ان کے خلاف ہیں، اس لیے انکوائری کسی غیر جانب شخص سے کرائی جائے، جبکہ پولیس کا موقف تھا کہ عبوری چالان پیش کر دیا گیا ہے، لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ ایک ملزم کے خلاف جو تحقیقات ہو گئی ہیں وہ شفاف ہونی چاہیے اور اسے انصاف ملنا چاہیے، اس لیے عدالت نے DIG ساؤتھ کے سیکشن سے یہ ضلع شرقی میں تبدیل کر دیا اور اس درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ اب DIG ایسٹ جو ہے وہ اس کیس کی انکوائری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اصغر عمر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ کوئٹہ میں PTV پر پہلے 1000 کی زبان کے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا، جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہزارگی کا جو وقت ہے ود ہزارگی ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں، میں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا۔ کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، نیت ہماری درست ہے، نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں، وکٹمز ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم میں نہ ڈالیں، آخر تک ان لوگوں کا پیچھا کریں گے، یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا، یہ ہمارا اصل ہدف ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مسلسل مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 64,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ 1741 پوائنٹس کمی کے بعد 63,463 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے بڑے بروکرز نے تقریباً 42 ارب روپے تک ادھار پر حصے خرید رکھے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب۔ خرم صاحب، کیا وجوہات ہیں ایک دم مارکیٹ اتنی نیچے گری ہے؟ جی دیکھیں، ابھی جو ہے کافی ایک ریلی تھی مارکیٹ میں پچھلے 1.5-2 مہینوں سے، اور تقریباً کوئی 22,000 تک مارکیٹ جو ہے 22,000 پوائنٹس انکریز ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے پھر جو نیچے انویسٹ کرتے ہیں لیولز پہ، وہ پھر جب مارکیٹ ایک سرٹن لیول پہ آتی ہے تو اس کے بعد وہ پروفٹ لیتے ہیں۔ تو فی میں یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسے میں مندی نہیں کہوں گا، اسے ہم نارملی ہم مارکیٹ کی جو زبان میں لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ یا تو پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے یا کریکشن کہتے ہیں، تاکہ مارکیٹ میں یہ ساتھ ساتھ کریکشن بھی چلتی رہے، تاکہ جو ٹرینڈ ہے وہ ہیلدی رہے، اور پھر انویسٹر جو ہے تھوڑے لیولز نیچے آتے ہیں، تھوڑی مارکیٹ اٹریکٹیو ہوتی ہے، تو جو انویسٹرز پچھلی مرتبہ رہ گئے تھے، جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا تھا، پھر وہ نئی انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ کنٹینیوس ون سائڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک تھوڑی گھبراہٹ کے شکار مارکیٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تیزی کیسے ہو رہی ہے اور کریکشن ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ کریکشن ہی ہے
جو 1000 پوائنٹ یا 1500 پوائنٹ ہوتی ہے آفٹر 22,000 پوائنٹس انکریز. تو میرے خیال میں یہ ایک نارمل جو ہے روٹین ہے. ہر مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریلی کے بعد ایک کریکشن آتی ہے اور پھر اس کے بعد نئے انویسٹرز آتے ہیں اور پھر مارکیٹ جو ہے امپروو ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی, جیسے ساتھ ساتھ اکنامک فرنٹ پہ, پولیٹیکل فرنٹ پہ اور اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے انویسٹر جو ہے وہ آتا رہے گا اور انویسٹمنٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قرین شہزاد صاحب آپ کا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا. 100 انڈیکس 65,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا. 1,115 پوائنٹس کمی کے بعد 64,089 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے بروکرز نے تقریباً 42 ارب روپے تک ادھار میں حصے خرید رکھے ہیں, جو گزشتہ روز کم ہو کر تقریباً 39 ارب روپے پر آ چکا ہے. بڑے انسٹیٹیوشن کی جانب سے حصے کی فروخت جاری ہے, جس سے مارکیٹ میں مندی نظر آ رہی ہے. ہم خبر دیں گے آپ کو, سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے راجہ محسن اجاز سے. جی راجہ محسن بتائے گا. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتخابات سے متعلق یہ ایک اور اہم فیصلہ ہے. یہ واضح کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ انتخابات میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق جو فیصلہ تھا اسے معطل کر دیا گیا ہے, اور یہ جو حکم امتناع ہے یہ بلوچستان میں حلقہ بندیوں سے متعلق متعدد درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ قرار دیا گیا ہے کہ حکم نامے سے تمام درخواست گزاروں کی اپیلوں پر اثر نہیں پڑے گا. انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق جو اپیلیں ہیں وہ دوبارہ سنیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کی جائے گی. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے. ان الیکشن کمیشن نے واپس لیے گئے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ نقشے دیکھنے کا جو کام ہے وہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے, بلکہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے. اکیلا آپ کا حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہیں, ہر حلقے میں یہ مسئلہ ہوگا. اگر ایک حلقے میں کریں گے تو پھر سب کو کرنا پڑے گا. ہر پارٹی اپنی خواہش کے مطابق حلقہ بندیاں چاہتی ہے. ہم انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کا کہنا تھا اپنے ریمارکس میں کہ ایسا کرنے سے الیکشن معاملات مکمل ڈیریل ہو سکتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ انتخابات نہ ہوتے تو درمیان میں مداخلت نہ کرتے. جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت ایک طریقہ کار مرتب کر رہی ہے جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو. اب ہم معاملات کو عام انتخابات کے بعد دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. عدالت درخواست گزاروں کا حق محفوظ رکھ رہی ہے. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. بہت شکریہ راجہ محسن اجاز. اہم خبر دیں گے آپ کو, سپریم کورٹ میں انتخابات میں تاخیر سے متعلق ایک اور درخواست مسترد کر دی گئی ہے. راجہ محسن اجاز سے مزید تفصیلات لیں گے. جی راجہ محسن بتائے گا. دیکھیے, سپریم کورٹ میں حلقہ بندی سے متعلق یہ کیس تھا اور درخواست میں انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے. قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دوران سماعت کے ریمارک دیے گئے کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. کہ آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے, عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وکیل درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو گیا. ایسی درخواستوں پر عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ کا درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ بھی ہوا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ انتخابات وقت پر نہیں چاہتے تو عدالت میں بیان دیں, الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ PB-12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظرثانی درخواست خارج کر دی ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی. درخواست گزار امیر خان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. اس درخواست پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. بہت شکریہ راجہ محسن اجاز تفصیلات کے لیے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا فراڈ اور چیک باؤنس کیس کی ملزم دانش کو ٹرائل کورٹ میں سرنڈر کرنے کا حکم. فاروق سمی سے مزید تفصیلات لیں گے. جی فاروق بتائے گا. جی بالکل, ملزم دانش جن کے اوپر فیروز آباد تھانے میں یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جو کمپنی جہاں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں 54 لاکھ روپے کا فراڈ کیا اور جو اس کے بعد جو چیک دیا وہ باؤنس ہوا, اس پر وہ عدالت میں قبل از گرفتاری کی درخواست لے کر آئے تھے. تاہم عدالت نے ان سے کہا کہ آپ اپنی درخواست واپس لے لیں ورنہ مسترد ہو جائے گی, اور ہم نے آرڈر لکھا تو آپ کے لیے مسائل ہو گیا.
جس کے بعد ملزم جو دانش ہیں انہوں نے اپنی درخواست واپس لی اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے تو پولیس اور ملزم کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا اور اس آنکھ مچولی کے بعد رجسٹرار نے حکم دیا کہ جب تک ملزم عدالتی حدود میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے تاہم جیسے ہی ملزم عدالتی حدود سے باہر آئے تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور فیروز آباد تھانے پر منتقل کر دیا. ملزم جو ہیں وہ انہوں نے 54 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا اور جو کمپنی جس کے لیے وہ مارکیٹنگ کرتے تھے وہاں سے انہوں نے پیسے تو لوگوں سے کلیکٹ کیے لیکن کمپنی میں جمع نہیں کرائے تھے. بہت شکریہ فاروق سمیع. یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ پشاور سے جہاں پہ پولیس نے موبائل سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث افغان نیٹ ورک سے منسلک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے عدنان طارق سے. جی عدنان بتائیے گا. جی بالکل، پشاور پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے اور حیات آباد پولیس نے موبائل سنیچنگ میں ملوث افغان نیٹ ورک کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. حیات آباد پولیس کی کارروائی کے مطابق افغانی ملزموں سے کروڑوں مالیت کے چھینے گئے موبائل فون جو ہے قیمتی موبائل فون جو برآمد کر لیے گئے. اے ایس پی حیات آباد نایاب محیط کے مطابق گرفتار 4 ملزمان جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا. ملزمان ضلع خیبر اور پشاور کے مختلف علاقوں میں ٹھکانے قائم کیے ہوتے جہاں سے وارداتیں کرتے تھے. ملزمان نے ابتدائی طور کے تفتیش کے دوران سنیچنگ کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے. کارروائی کے دوران ملزمان سے ابتدائی طور پر 19 قیمتی موبائل فون جو ہے چھینے گئے تھے برآمد کر لیے گئے. ملزمان واردات کے بعد موٹر سائیکل نمبر پلیٹ تبدیل کرتے تھے اور مختلف جعلی نمبر پلیٹ جو ہے وہ بھی برآمد کی گئی. گرفتار ملزمان چھینے گئے آئی فون کی ایک کھیپ افغانستان اسمگل کر چکے جس کا انکشاف تفتیش کے دوران ہوا. ملزمان پشاور شہر اور اس کے پوش علاقوں سے شہریوں سے قیمتی موبائل فون جیتے تھے. یہ نیٹ ورک جو ہے یہ افغانستان کا ہمسائے ملک افغانستان کے تھے اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے چھینے کے موبائل فون سے جو ہے وہ خریدتے بھی تھے اور اس کو جو ہے افغانستان بھجواتے بھی تھے کھیپ کی صورت میں. جی ٹھیک ہے، عدنان طارق اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمر ایوب کے مقدمات کی تفصیلات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. حسین احمد چودھری سے مزید تفصیلات لیں گے. حسین، کب تک یہ فیصلہ سنائے جانے کی توقع ہے؟ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمر ایوب کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت کی ہے. عدالتی احکامات پر پنجاب حکومت کی جانب سے بھی رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ عمر ایوب کے خلاف مختلف تھانوں میں پنجاب کے 6 مقدمات جو ہے وہ درج ہیں. رپورٹ موصول ہونے پر عدالت نے عمر ایوب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ تمام صوبوں سے رپورٹس آ چکی ہیں، مناسب آرڈر جاری کریں گے. خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں عمر ایوب کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمر ایوب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور امکان یہی ہے کہ 1 یا 2 روز تک یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا. جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری تفصیلات کے لیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں رکھتے. واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے. میتھیو ملر نے بتایا پاکستانی آرمی چیف نے واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں. You to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people select. He was in Washington to meet with a number of officials, including officials here at the State Department, including officials at the Pentagon and elsewhere. Pakistan is a major non-NATO ally of the United States and a NATO partner. We look forward to partnering with them on regional security and defense cooperation, and that's was the substance of the meetings last. لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعات کی تفتیش کے لیے JIT بنانے کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی عابد. جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ میں آج جو ہے وہ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے کیسز کی JIT تشکیل دینے کے لیے دائر اپیل پر سماعت ہوئی اور عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. 2 رکنی بینچ نے وکیل رہنما افضال عظیم پاہد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی جس میں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں چونکہ بہت بڑا واقعہ تھے، اس کی مکمل تفتیش کے بغیر کسی پر بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کی جا سکتی. لہذا عدالت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کے لیے JIT تشکیل دینے کے احکامات جاری کرے اور سنگل بینچ نے جو ان کی درخواست مسترد کی ہے عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے. عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.
پاکستان بار کا بھی انتخابی عمل، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار. اس خبر سے متعلق جانیں گے راجہ محسن اعجاز سے. راجہ محسن، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. دیکھیے، پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندی اور نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی ضلع جہلم کو 2 قومی اسمبلی کی نشستیں مختص کی، جس کی آبادی 13,82,000 ہے، جبکہ ضلع حافظ آباد میں جس کی آبادی 13,20,000 ہے، اسے صرف 1 سیٹ مختص کی گئی. اسی طرح کا عدم جو توازن ہے وہ راولپنڈی کی نشستوں پر بھی دیکھا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. اس عمل میں شفافیت کا فقدان نظر آتا ہے اور پاکستان بار کونسل ان نازک معاملات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر کے ہر عمل کی توثیق کرنے کے بجائے ان تضادات کا نوٹس لینا چاہیے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہ آل پاکستان ایک وکلا کنونشن. ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مسلسل مندی کا رجحان ہے. 100 انڈیکس 63,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا ہے. 2510 پوائنٹس کمی کے بعد 62,694 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے بروکرز نے تقریباً 42 ارب روپے تک ادھار پر حصص خرید رکھے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ماہر معیشت محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا وجہ ہے؟ پازیٹو رہی مارکیٹ کافی ٹائم، لیکن اب ایک دم گرنا شروع ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہاں یہ میسو کریکشن ہے، میں تو اس کو کہوں گا کریکشن ہے، کیونکہ پچھلے 4-5 ماہ میں مارکیٹ جو ہے 40,000 سے 65,000 ہوئی تھی، یعنی 25,000 پوائنٹس بڑھ کے سب کو سرپرائز کیا تھا مارکیٹ نے. اور ابھی چونکہ دسمبر اینڈ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ لیوریج پوزیشن بروکرز کی نہیں، پورے انویسٹرز کی بھی ہے کوئی 40 ارب سے اوپر. تو جب دسمبر آتا ہے تو سب اپنی جو بکس ہیں اس کو بیلنس کرتے ہیں، جو پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ زیادہ بائنگ لیوریج پہ اور ایئر اینڈ کی وجہ سے کچھ پروفٹ ٹیکنگ نے یہ سچویشن پیدا کی ہے کہ مارکیٹ جو ہے آج کوئی 4% کے قریب گر چکی ہے. اچھا، تو سسٹین کہاں کرے گی؟ بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں دسمبر گزر جائے گا، اس کے بعد کچھ بہتری آئے گی، کیونکہ جو بینکس اور میوچل فنڈز ہیں اور جو لیوریج کو فائنینس کرتے ہیں وہ اکثر محتاط ہو جاتے ہیں دسمبر اینڈ میں. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ دسمبر کے جو 5-6 ٹریڈنگ سیشنز ہیں اگر یہ گزر جائیں تو جنوری میں لگتا ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب AIY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مسلسل مندی کا رجحان سامنے آئے. 100 انڈیکس 63,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا اور 2510 پوائنٹس کمی کے بعد 62,694 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان سٹیل ملز کو نجکاری پروگرام کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. نگراں حکومت نے نجکاری پروگرام کی نئی فہرست جاری کر دی. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی شعیب. جی، نجکاری کے لیے جو اولین ترجیح کی فہرست ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل کو نکال دیا گیا ہے، اور اب یہ جو نجکاری کی جانی ہے وہ 27 سے کم ہو کر 26 اداروں کے اوپر آ گئی ہے، جس میں توانائی کے 14 ادارے شامل ہیں، جس میں حویلی بہادر شاہ، بلوکی، اسی طرح تمام کے تمام تقسیم کار کمپنیاں بجلی کی، تمام کے تمام ڈسکورس شامل ہیں. فائنینشیل اور ریئل اسٹیٹ کے اندر تقریباً 4 ادارے شامل ہیں. فائنینشیل کے اندر جو ہے وہ فرسٹ وومن بینک شامل ہے، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن شامل ہے، جبکہ ہوا بازی کے شعبے میں صرف PIA کو شامل کیا گیا ہے. تاہم اب یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان سٹیل مل کی نجکاری جو ہے وہ مؤخر منسوخ کر دی گئی ہے، اس کو جو نجکاری کی فہرست ہے اس سے بھی نکال دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اہم خبر آپ کو دیں. PTI انٹرا پارٹی کیس. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. PTI انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کا معاملہ. چیئرمین PTI گوہر علی خان الیکشن کمیشن میں پیش. PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل شروع. بیرسٹر علی ظفر نے کہا اس سوال نامے میں 40 سوال ہیں. 40 سوال 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں. یہ تمام سوالات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں. انہوں نے کہا ایک ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. چیئرمین PTI گوہر علی پیش. وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل جاری.
علی ظفر نے کہا اس سوال نامے میں 40 سوال ہیں. 40 سوال 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں. جتنے بھی سوالات ہیں وہ ایک پروسیس کا حصہ ہیں. یہ کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کا. انہوں نے کہا کمیشن نے جب دیکھا تو اس لیے آپ کو سننے کا فیصلہ کیا. سکندر سلطان راجہ نے کہا اس کیس کی توکل پہلے ہی بحث تھی, ہم نے سوالات دے کر ٹائم بچایا ہے. یہ کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کا, جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم اقدام کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. الیکشن کمیشن کے رویے سے مایوسی ہوئی ہے. ممبر سے نثار درہ نے کہا پہلے آپ سوالات کے جواب دیں, مایوس نہ ہوں. چیف الیکشن کمشنر کے ریمارک سامنے آئے. انہوں نے کہا آپ کے جواب کو سن کر جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا پوچھا گیا فارم 65 پر چیئرمین نے کیوں دستخط کیا. انہوں نے کہا رول کہتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کو دستخط کرنا ہوں گے. نون لیگ کے شہباز شریف, ANP کے اسفندیار ولی نے دستخط کیے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں بتا دیں کہ مجاز شخص نے دستخط کرنے ہیں یا پارٹی ہیڈ نے کرنے ہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں کہ آپ انتخابی نشان روک دیں. یہ کہنا تھا بیرسٹر علی ظفر کا. اس وقت سماعت جاری ہے اور بیرسٹر علی ظفر دلائل دے رہے ہیں. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. KP, سندھ اور پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے. حسین احمد, یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں آج صبح یہ فیصلہ جو ہے وہ 2 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی تھی اور وقفہ ہو گیا تھا. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور پنجاب کے جو کچھ اضلاع تھے ان کی حلقہ بندیاں چیلنج کی گئی تھی, ان درخواستوں کی سماعت کی ہے اور الیکشن کمیشن اور وکلا کے دلائل سنے ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ مناسب حکم نامہ جاری کریں گے جو کہ آئندہ مستقبل میں بھی کام آئے گا. جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری. اہم خبر آپ کو دیں, بانی چیئرمین PTI نے سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے. حسین احمد آگاہ کے جگہ اس بارے میں. جی دیکھیے سائفر کا یہ معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے. بانی چیئرمین PTI نے سائفر کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور کیس میں اب تک کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. کیس میں یہ بھی کہا گیا ہے درخواست میں کہ 23 نومبر سے اب تک کے ٹرائل کورٹ کی کارروائی غیر قانونی اور انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. 12 دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے سائفر کیس کے خلاف ہماری درخواست مسترد کی. ٹرائل کورٹ کے جج نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13 میں لفظ شکایت کی درست تشریح نہیں کی اور قانون میں لفظ شکایت کی تشریح واضح طور پر موجود ہے اور پولیس افسر کی رپورٹ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. آئندہ سماعت پر آئندہ جو کیس ہے اس کو جلد مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیس کی کارروائی کالعدم قرار دے کر بانی چیئرمین PTI کو کیس سے ڈسچارج کیا جائے. جی شکریہ حسین احمد چودھری. آپ کے لیے چلیں گے. وہاب ریاض, چیف سلیکٹر, دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم کا اعلان کریں گے. ابھی بھی ان کو 2 ویکس لگیں گے ری ہیب کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 ویکس کے بعد اویلیبل ہوں گے بالنگ کے لیے. سو شاداب اس ٹور پہ نہیں جا رہے. محمد حارث جو ہے ان کو بھی ہم نے ریسٹ کروایا ہے اس سیریز میں کیونکہ کچھ پرفارمرز تھے جو فرسٹ کلاس کے تھے. ہم نے دیکھا کہ حارث کی کیا کیپیبلٹی ہے اور گوئنگ فارورڈ کیونکہ حارث ہمارے پلان کا حصہ ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنا پول آف پلیئرز ہے اس کو تھوڑا اور وسیع کریں جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے حارث کو اس ٹور پہ جو ہے وہ ریسٹ دیا ہے. اس کے علاوہ آئی ہوپ کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ جا کے پرفارم کریں اور اب آپ لوگوں کے جو سوال ہیں ان کا میں پھر اس طریقے سے جواب دیتا رہوں گا. رکن اسکواڈ میں 3 وکٹ کیپر ہیں, اس کا کیا آپ پیچھے سے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ ٹیم پک کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیم کے لیے بہتر ہے. ہمارے جتنے بھی یہ تینوں بیٹسمین ہیں, تینوں جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں, دے آر دا بیسٹ پرفارمرز ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل میں بھی جو رضوان کھیلے ہیں. اور دیکھیں جو ایک بہت بڑا بیریئر رہا ہے پچھلے 3-4 سال میں پاکستان ٹیم کو یہ ہے کہ بیک اپس ہم لوگ تیار نہیں کر سکے. گوئنگ فارورڈ انٹو دا ورلڈ کپ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بیک اپ تیار ہو اور ہم کچھ لڑکوں کو جو ہے موقع دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. حسیب اللہ نے کیونکہ مڈل آرڈر کھیلا تھا PSL میں پشاور زلمی کے لیے اور اس کی کچھ اننگز بڑی امپیکٹفل رہی ہیں اور اوور آل ہم نے دیکھا کہ وہ پچھلے 2-3 سال سے وائٹ بال کرکٹ میں بہت زیادہ پرفارمنسز دے رہے ہیں.
تو ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ حسیب بھی اوپن کرتے ہیں ڈومیسٹک میں، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ٹیم ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنا 4 نمبر سے 7 نمبر تک اپنے پلیئرز کو جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پیچھے ہمارے لیے مشکل رہی ہے. کیونکہ جو کچھ پلیئرز جو ہمارے ریسنٹلی کھیلے تھے، جس میں خوشدل تھے، محمد آصف تھے، حیدر علی تھے، شعیب ملک تھے، تو یہ کچھ ایسے پلیئرز تھے، فہیم اشرف تھے، جو کافی جن کو موقع مل سکا لیکن وہ اس طریقے کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. سو ناؤ وی آر ان اے بلڈنگ فیز کہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا 4 5 6 7 پہ کون پلیئر کھیلے گا، کون اس چیز کو، کون اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ گریب کر سکتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حسیب اللہ از another بیسٹ پرفارمر اور he has that ability where his strike rate is also very high. تو ہم اس طرح کے پلیئرز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ویسٹ انڈیز میں آگے جا کے ہم لوگوں کو کچھ خاص پرابلمز نہ آئیں. وہاں بھائی آپ نے شاداب کی انجری کا بتا دیا ہے، ساتھ میں احسان اللہ اور نسیم شاہ بھی ایک لمبے عرصے سے انجریز کا شکار ہیں. میڈیکل پینل کی ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ کیا وہ PSL کھیل سکیں گے یا نہیں، اور وہ پاکستان ٹیم میں کب تک کم بیک کر سکیں گے؟ کیا وہ آپ کے T20 ورلڈ کپ کے لیے پلان کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، احسان اللہ، شاداب خان، محمد حسنین، نسیم شاہ، یہ 4 وہ لڑکے ہیں جو اس وقت انفٹ تھے. حسنین، اچھی خبر یہ ہے کہ حسنین اور نسیم نے جو ہے وہ ریکور کیا ہے، اور اس وقت نسیم جو ہے وہ کرکٹ اکیڈمی میں جو ہے اپنا جو ریہیب ہے اس کو پروسیس کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی PSL تک، بیکاز ہم ان پہ کچھ زیادہ لوڈ نہیں کرنا چاہ رہے، تو PSL تک ہی ول بی اویلیبل فار ہز اسلام آباد یونائٹیڈ. سیم ایز محمد حسنین، وہ بھی ابھی فٹ ہو کے واپس آئے ہیں، اور ان کو بھی اب ہم لوگوں نے اکیڈمی میں جو ہے ہم ان کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی اسیس کر سکیں، کیونکہ گوئنگ فارورڈ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. احسان اللہ انفارچونیٹلی اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا، سو آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر وہ ابھی اس دفعہ PSL کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے. لیکن شاداب بھی ہمارے لیے، جس طرح میں نے کہا، از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ٹو اس. تو ان کا بھی، کیونکہ یہ جو اینکل کی انجری ہوئی ہے اس کے بعد وہ بھی اکیڈمی آ رہے ہیں، تو اور وہاں پہ ان کو ریہیب بھی کروایا جائے گا. ان کے ساتھ ارشد اقبال بھی ہیں. سو ہم لوگ آلریڈی ان لڑکوں پہ ہماری نظریں ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. وہاب بھائی، پہلے تو بات کرتے ہیں. شان مسعود جو ہے وہ کپتان ہے ٹیسٹ ٹیم کے، پاکستان T20 اسکواڈ کا بھی حصہ ہے ورلڈ کپ میں بھی، اور ریگولر میں جو سیریز ہوئی ہے اس میں بھی. تو ان کو ڈراپ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا، اعظم خان جو ہے ان پر تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں، ان کی شمولیت ہوئی ہے، تو ان کی فٹنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن مڈل آرڈر میں دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی اسپیس باقی نہیں رہتی. ابھی کوئی پلیئر ایسا نہیں تھا اعظم خان کے علاوہ جنہوں نے نیشنل T20 میں پرفارمنس دی، لیگز میں پرفارمنس دی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اعظم کو انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی T20 سیریز جنوری میں شروع ہوگی. بابر اعظم، محمد رضوان، افتخار احمد ٹیم میں شامل ہے. بات ہوئی ہے، وی ہیو گیون ہم اے ویری کلیئر میسج گوئنگ فارورڈ کہ وی وانٹ ٹو انویسٹ ان یو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو رسپونڈ ایز ویل. اور آبویسلی آپ کسی سے یہ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 10 دنوں میں وہ اپنا 10-15 kg نیچے گرا لے گا، بٹ دیر از اے وے. ابھی اعظم جو ہے وہ جائیں گے ٹیم کے ساتھ، اور اس کے بعد کیونکہ وی ہیو سین کہ PSL میں، ڈومیسٹک میں اور آل اوور دا لیگز ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں، ہی از اے ویری امپیکٹ پلیئر. اور نمبر 6 پہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم سب، کیونکہ ہم لوگوں نے سب کو ٹرائی کر لیا ہوا ہے موسٹلی، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اعظم کو جو ہے وہ ایک چانس دیں، ایک موقع دیں. اینڈ وین ہی ول بی کم بیک، تو ان کی جو فٹنس گولز ہیں ان کو بھی ہم لوگ خود میئر بھی کریں گے، اور اس سیریز کے بعد جو بھی ٹائم ملے گا اس پہ وہ ہم ان کو اکیڈمی بھی بلائیں گے. اینڈ ہی از آلریڈی ورکنگ ہارڈ ان کراچی، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. گوئنگ فارورڈ، شان مسعود واز آلسو ون آف دا پروبیبلز جن کا ہم لوگوں نے جس پہ ڈسکشن ہوئی تھی. شان کو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے شان کی کیا کیپیبلٹی ہے، کیا کیپیسٹی ہے، بٹ گوئنگ فارورڈ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت منیمم ہے، اس میں ہم ہر لڑکے کو موقع نہیں دے سکتے، اس لیے شان کو فی الحال اس سیریز کے لیے ہم لوگوں نے کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اگر آگے ہمیں اس کی ضرورت پڑی اینڈ وی فیل کہ اگر وہ گیپ کوئی فل نہیں کرا تو آپ ہو سکتا ہے شان کو اس ٹیم کا حصہ دیکھیں. بھائی، بہت سے ینگسٹر پہلی مرتبہ اس سیریز میں نظر آ رہے ہیں. کیا جس طرح بھارت اپنی B ٹیم تیار کر رہا ہے سینئر کے پیچھے، کیا اسی کا آپ لے کے چل رہے ہیں کہ بھارت کی طرز پر ہم بیک اپ پلیئرز کا تیار کریں؟ تو کیا یہی ایک ہے؟ اشرف بھائی، دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سینئر پلیئرز کے ساتھ آپ کا ینگ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے.
آپ کے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دے آر دا بیسٹ پلیئرز گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا کمپٹیشنز. ہمیں بالکل اپنا بیک اپ تیار کرنا ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے کہا اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جتنے بھی ہم نے مڈل آرڈر میں پلیئرز ٹرائی کیے تھے وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے اور ان کو بڑے مواقع ملے. سو ناؤ وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا نیو ٹیلنٹ وے وی ول سی کہ وہ لوگ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ آگے جاتے ہوئے ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہے. پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ کمپٹیشنز ان دا ورلڈ اور اس میں اگر کوئی پرفارم کرتا ہے تو وی آر ہیونگ آر آئیز آن دیم. بٹ گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنا بیک اپ ضرور تیار کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لڑکے کون ہیں, کون جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از اندر ریزنس کہ ایک تو آپ کو اپنے جو پرفارمرز ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے سینئر پلیئرز کو بھی کھیلنا بہت ضروری ہے. ابرار پہ جو اپڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اویلیبل نہ ہو ابھی بھی ان کے اوپر, کیونکہ ایک ویک ہے ابھی نیکسٹ میچ گوئنگ ٹو دا ٹیسٹ میچ, تو اس میں ہم انشاءاللہ جو بھی کلیئرنس آئے گی وہ ہم پہلے اس کو بتا دیں گے کہ کیا وہ فٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہی از ورکنگ ہارڈ, تو ہوپ فلی فنگر کراس اللہ کرے کہ وہ تیار ہو. اور جہاں تک آپ نے بات کی دوسری شرجیل خان کی, شرجیل از نو ڈاؤٹ اندر ویری ڈسٹرکٹیو بیٹسمین, لیکن اگر آپ دیکھیں سائم ایوب کو, اگر آپ دیکھیں فخر زمان کو, آپ دیکھیں رضوان کو, آپ دیکھیں بابر کو, تو یو نو یو ہیو آلریڈی ہیو سم پرفارمرز ان دا پائپ لائن, اور ان کو آبویسلی اگر خدا نہ خواستہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دا پارٹ آف دا T20 اسکواڈ تو پھر آگے دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا. جی واب, یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو پچز ہوتی ہیں یہ مشکل کریٹ کرتی ہیں, تو آپ نے بہت زیادہ لڑکے نئے ڈال دیے ہیں اس میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لڑکوں کے لیے ذرا سخت امتحان آپ نے ڈال دیے پہلے شروع سے ہی؟ یعقوب بھائی, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی, اور جو آپ کے پرفارمرز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک آپ کا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیسٹ پرفارمرز کو جو ہے ادھر سے نکال کے ان کو آگے لے کر آئیں. کنڈیشنز مشکل ضرور ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ کلک کرتے تو ان کا کانفیڈنس کتنا ہائی چلا جائے گا اور وہ پاکستان کے لیے کس طریقے کی پرفارمنسز کرتے ہیں. میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں فیلئر سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ جو ہم لوگوں نے لڑکے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ منیمم ٹائم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی نے پرفارمنس نہ کی تو ہم اس کو رائٹ آف کر دیں گے بالکل, یا ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پلانس کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ نئے ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا پڑے گا بیٹنگ میں اسپیشلی, کیونکہ دیٹ از اے کنسرننگ ایریا فار پاکستان ٹیم جو پاسٹ میں ہم دیکھتے آئے ہیں. سو ہوپ فلی فنگر کراس کے اللہ کرے کہ یہ لوگ پرفارم کریں, اور اگر یہ اچھی کنڈیشنز میں اچھی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارم کریں گے تو گوئنگ فارورڈ ان کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا اور پاکستان ٹیم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں میں کوئی بھی پلیئر رائٹ آف نہیں ہے. گوئنگ انٹو ابھی ہم نے ڈومیسٹک پرفارمرز کو پک کیا, گوئنگ انٹو پی ایس ایل اگر ہمیں فیل ہوگا کہ ہمیں ملک صاحب کی یا ہمیں احمد شہزاد کی ضرورت ہے یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ پلیئر کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. ہم نے کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں کہا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا یا وہ کھیل نہیں سکتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں پرفارمرز نظر آئیں گے تو وہ تو ہمارے لیے زیادہ کام آسان کر دیں گے. کامران, آپ سے سوال ہے, آپ ایز اے سابق کرکٹر جو ہے کافی سلیکشن پر تنقید کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر عمر اکمل کے حوالے سے آپ کے بھائی تھے ہیں وہ, اب آپ کیونکہ سلیکٹر ہیں کنسلٹنٹ لیول کے, تو کتنی آپ کا فیڈ بیک انہوں نے چیف صاحب نے اور دیگر سلیکٹرز نے تسلیم کیا, اور اب بھی اپنے بھائی کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ بیک اپ ہمارا تیار نہیں ہو رہا تھا, اور جانتا چیف سلیکٹر نے اور ٹیم مینجمنٹ نے جو بات کی ہے اور ایک پیج پہ ہیں, اور اس پاکستان کے لیے جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کا آج آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. وائٹ بال کرکٹ میں آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ بیک اپ تیار کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ایک سٹارٹ ہوا, پہلی سلیکشن ہے وائٹ بال کرکٹ میں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہے, صرف ایک ٹورنامنٹ کے نہیں, جو اس سے پہلے پی ایس ایل کے ہم لوگ کہتے ہوئے آ رہے تھے صرف اس کی سلیکشن ہو رہی تھی. اب ڈومیسٹک کو بھی ہمیں کرائٹیریا بنانا پڑے گا, جیسے صاحبزادہ فرحان
PSL میں اس کی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن اس نے 3 فارمیٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے, حسیب اللہ نے دی ہے, تو ایک اچھا سائن ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ویلیو دینی پڑے گی پرفارمرز کو, اور وائٹ بال میں یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک عمر کی بات ہے, عمر پرفارمنس کی بیس پہ آئے گا, صرف میری وجہ سے نہیں آیا. پہلے بھی پاکستان وہ کھیلا اپنی پرفارمنس سے کھیلا, میری وجہ سے نہیں کھیلا. انشاءاللہ اگر وہ پرفارمنس سامنے نظر آئے گی, ٹیم کمبینیشن میں آتا ہے, ٹیم چیف سلیکٹر ٹیم مینجمنٹ, تو ڈیفینیٹلی وہ حصہ بنے گا. کوئی رائٹ آف نہیں کیا ہوا سلیکٹر ہم لوگوں نے, چیف نے. تو انشاءاللہ آپ نظر آتے رہیں گے, اور بیک اپ یہ ملتا رہے گا کہ کوئی انجرڈ ہو مین ایونٹ میں تو وہ ہمیں پریشر نہ آئے, جیسے نسیم شاہ کا ہمیں ورلڈ کپ میں پریشر آئے, ہر کسی نے بات کی ہے. تو اس کا بیک اپ ہونا بڑا ضروری ہے, اور آپ ایسے ہی کیا نام ہے چانس دیں گے تو بیک اپ تیار ہوگا, کانفیڈنس ملے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں. وہاب بھائی, ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی T20 ٹیم تھی اس میں بابر اور محمد رضوان اوپننگ کرتے آ رہے تھے, سائم ایوب ہے, اور بھی ینگسٹر آپ نے شامل کیے. تو کپتان سے بھی اوبیسلی آپ کی اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی, کیا ان کے نمبر تبدیل ہوں گے اسی کمبینیشن کے ساتھ ہم جائیں گے, یا ہم نئے جو پلیئرز ہیں ان کو اوپر کھلانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ محمد حفیظ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اگریسو کرکٹ نہیں کھیل رہے. دیکھیں گوئنگ فارورڈ آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹس, میں نے کہا جس طریقے سے آپ کو ایکسپیریمنٹس کرنے پڑیں گے. اور دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ٹیم پرووائڈ کرنا, جو کوچ ہے, جو ڈائریکٹر ہے اور جو کپتان ہیں ان کو. اور آبویسلی ہمارے پاس صاحبزادہ بھی تو ایک اوپنر ہے. تو دیکھیں گوئنگ فارورڈ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹیم کی کس کمبینیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ کس کو پریفر کرتے ہیں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جو اوپنرز ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک میں ہے اس میں تو اوپن کرتے ہیں, بٹ وین گوئنگ ان ٹو دا انٹرنیشنل ٹیم وین دے پک دیئر بیسٹ پلیئرز تو وہ لوگ 5, 6, 7 پہ بھی کھیلتے ہیں, 4 پہ بھی کھیلتے ہیں, 3 پہ بھی کھیلتے ہیں. تو دس از واٹ دا کرائٹیریا از کہ ناؤ کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے رہے ہیں پرفارمرس کی, اور اگر آپ نے اوور آل ڈومیسٹک سیزن تو موسٹلی سارے آپ کو پرفارمرس اوپنر ہی نظر آتے ہیں. کوئی آپ کو 3 نمبر کے بعد ہارڈلی کوئی پرفارمر ایسا نظر آ رہا ہوگا اعظم خان جیسا جو کنٹینیوسلی یا اسکور کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے. سو ہم ٹریوس ہیڈ کی ایک مثال لے لیتے ہیں, ہم مچل مارش کی ایک لے لیتے ہیں, اسٹوئنس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ اگر انگلینڈ کی ٹیم میں دیکھیں تو لیونگسٹن کی ایک مثال لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے فل سالٹ بھی نیچے کھیلے ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں جو obviously اپنی ٹیموں کے لیے اوپن کرتے ہیں, بٹ when it comes to the international team تو ان کو وہ رولز دیے جاتے ہیں. تو اب ہمیں وہ رولز جو ہیں وہ لڑکوں کو دینے پڑیں گے کہ یار یہ رولز آپ کے ہیں, ہم آپ کو ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے, آپ میں وہ کیپیسٹی ہے. تو اب لڑکوں کو ہم موقع دے رہے ہیں, اب ہوپ فلی لڑکے بھی اس طریقے سے رسپونڈ کریں. سو گفتگو آپ ملاحظہ کریں. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز, شاہین آفریدی کی قیادت میں 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. عامر جمال, عباس آفریدی, ابرار احمد, اعظم خان ٹیم میں شامل ہیں. دیکھیں بالکل نواز کو ہم لوگ اسیس کریں, نواز سے ہم لوگوں بات بھی کریں گے, ابھی اس سے بات نہیں ہوئی, لیکن دیکھیں ہمیں تیار کرنا پڑے گا بیک اپ. نواز بھی کافی دیر سے پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں. انفارچونیٹ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کرکٹ چھوڑ گئے ہیں, اور پچھلے 4 سالوں میں کسی اور کو اس طریقے سے موقع نہیں ملا کہ وہ آ کے اس کو یہ پلیٹ فارم ملا ہو. تو وی آر آلریڈی لکنگ ان ٹو اٹ, بٹ گوئنگ فارورڈ آپ ہمیشہ جب جاتے ہیں تو یو نیڈ ایکسپیرینس بڑے ٹورنامنٹس میں. سو وی وانٹ نواز ٹو پرفارم, ہی ہیز دا کیپیبلٹی. اس کی پرفارمنسز بھی جو ہے وہ اچھی بھی رہی ہیں, بری بھی رہی ہیں, لیکن ہی نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ گوئنگ فارورڈ. تو یہ میسج پہ ہم اس سے جب میری بات ہوگی تو میں اس کو کنوے بھی کروں گا, اینڈ آئی تھنک ہی از اے ونڈرفل پلیئر, اور وہ ان چیزوں کو سمجھے گا بھی. میرا سوال آپ دونوں سے ہی ہے. وہاں پہلے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ٹیم اناؤنس ہوگی, ایک پیج پر ہے متفقہ اتفاق رائے سے آپ نے ٹیم اناؤنس کی, تو آپ کیا ہوپ کر رہے ہیں کہ ٹیم کیا رزلٹ دے گی؟ اور کامران آپ بھی بتا دیجیے کہ ٹیم سے کیا توقعات بستے ہیں. آپ ٹیم اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کی پہلی توقعات یہی ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ جیتے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی, اور اسی لیے آپ وہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ. تو میں نے جس طرح کہا کہ مجھے امید ہے کہ T20 کرکٹ, کیونکہ وائٹ بال کرکٹ میں اسپیسیفکلی T20 کرکٹ میں ہم لوگوں نے میچز جیتے ہیں, سیریز جیتی ہے, ہم لوگوں نے بڑی اچھی اچھی ٹیموں کو ہرایا. سو
ہوپ فلی اس سیریز میں بھی جاتے ہوئے جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی اور اسی لیے آپ وہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ. تو میں نے جس طرح کہا کہ مجھے امید ہے کہ T20 کرکٹ، کیونکہ وائٹ بال کرکٹ میں اسپیسیفکلی T20 کرکٹ میں ہم لوگوں نے میچز جیتے ہیں، سیریز جیتی ہے، ہم لوگوں نے بڑی اچھی اچھی ٹیموں کو ہرایا ہے. سو ہوپ فلی اس سیریز میں بھی جاتے ہوئے، کیونکہ آبویسلی کنڈیشنز جو ہیں وہ ادر وے اراؤنڈ ہے، لیکن دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز، بٹ گوئنگ فارورڈ ہمیں وہاں پہ بھی جیتنا چاہیے. اف یو وانٹ ٹو بی نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کا اعلان کر دیا گیا ہے. شاہین آفریدی کی قیادت میں 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کو؟ اچھی بیلنس ٹیم ہے، اور وہاب ریاض اور جو دوسرے سلیکشن کمیٹی کے اور کنسلٹنسی کے ممبرز ہیں، انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے کہ قومی سطح پر جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کو چانس دیا جائے گا. حسیب اللہ ینگ بیٹسمین ہیں، 19-20 سال کے ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اسامہ میر آئے ہیں، وہاں کے لیے ون ڈے تو کھیلے ہیں لیکن T20 نہیں کھیلے. ابرار احمد آئے ہیں، اور ان کے علاوہ صاحبزادہ فرحان پچھلے 3 T20 سیزن سے وہ ٹاپ اسکورر ہیں، انہیں چانس نہیں مل رہا تھا، اب انہیں فائنلی چانس ملا ہے. تو اچھا بیلنس اسکواڈ ہے. عباس آفریدی جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ پچھلے PSL 8 میں ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، ان کو کہیں پہ بھی چانس نہیں ملا، ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے، فائنلی وہ ایک اچھے بالر ہیں. تو اچھا اسکواڈ ہے. پاکستان کو اس سیریز کو آزمائش کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اپنی بینچ اسٹرینتھ بنانی چاہیے. یہی وہاب ریاض چیف سلیکٹر نے کہا، جو ایک اچھا قدم ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہد ہاشمی. اور اب بات کریں گے الیکشن کو کسی صورت پٹری سے اترنے نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے انتخابات میں تاخیر سے متعلق ایک اور درخواست مسترد کر دی. PB 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظرثانی درخواست خارج کر دی. بلوچستان میں حلقہ بندیوں سے متعلق متعدد درخواستوں پر دلائل کے بعد حکم امتناع جاری کر دیا. جسٹس اطہر من اللہ نے قرار دیا کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عام انتخابات کی تاریخ ملک میں تھوڑا استحکام آیا. وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا، انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا ہے. عدالت نے قرار دیا الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی. جسٹس منصور نے ریمارکس دیے، انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگے تو انتخابی عمل متاثر ہوگا. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ وقت پر انتخابات نہیں چاہتے تو عدالت میں بیان دیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے. اکیلا آپ کا حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہیں، ہر حلقے میں یہ مسئلہ ہوگا. ایک حلقے میں کریں گے تو پھر سب کو دیکھنا پڑے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، عدالت طریقہ کار مرتب کر رہی ہے جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، معاملات کو عام انتخابات کے بعد دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. عدالت درخواست گزاروں کا حق محفوظ رکھ رہی ہے. پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار نے انتخابی عمل، حلقہ بندی اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کر دیا. پاکستان بار نے اعلامیے میں کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر کا طرز عمل شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر سے متعلق تضادات کا نوٹس لینا چاہیے. سپریم کورٹ بار نے اپنے اعلامیے میں چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. اعلامیے میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے تحت غیر جانبدارانہ انتخابات ممکن نہیں، انہیں گھر جانا چاہیے. انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے. ملک میں انتخابات جمہوری عمل کی بنیاد اور وقت پر ہونے چاہیے. شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائنز پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے بانی PTI آیا ڈالر کو پڑ لگ گئے اور لگا سلیکٹڈ بند کو 4 ووٹوں کی برتری سے وزیراعظم بنوایا گیا. بھارت افغانستان یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے خود اپنے پیر پر کلہاڑا مارا ہے. ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ نواز شریف اور مریم جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے. کہا گیا نواز شریف اور مریم جیل سے باہر آ گئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ کون سی 2 سال کی محنت تھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے. کہتے نہیں تھکتے تھے ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک خواب تھا، وہ سبز باغ تھا. ایسے عمران خان آیا تو ڈالر اس کو پرد لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا. روپیہ مٹی میں مل گیا، گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا. افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی، بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئی. ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے، لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے. سلیکٹڈ بندہ جو تھا
4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बना थे, उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई, हमें भी पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें अदालत में क्या बात करते हैं। आज देखें कौम को कैसी बदतमीजी का कल्चर सिखाया उन्होंने, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी, और फिर धौंस धांधली, झूठ, यू टर्न। उस लीडर ने खुद करके दिखाया है तब्दीली के नाम पे। फिर तब्दीली की सब कुछ हो रहा था, फिर साथ कहते थे रियासत मदीना है, काम क्या है और बातें क्या है। अल्लाह करे कि हम इससे सबक सीखें और अपनी इस्लाह करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। 12वीं चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 23 नवंबर से अब तक की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए, बानी पीटीआई को बरी किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म में एक बार फिर मौखर कर दी गई। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में मुकर्रर थी। वकला और एडवोकेट जनरल अदालत मुकर्ररा वक्त पर न पहुंच सके, जिसके बायस फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई 27 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मेरा खानदान 2 नस्लों से नून लीग के साथ वाबस्ता है। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर बयान में लिखा, मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, अल्लाह की मदद से अवाम की मोहब्बत की सियासत की है। हमेशा मुखालफिन के साथ सियासी जंग लड़ी है, जातियात की नहीं। अपने मुखालफिन के साथ जंग असूलों की लड़ता हूँ, उनके बुजुर्गों और अहल खाना का एहतराम करता हूँ। सियासी मुखालफिन की दरख्वास्तों पर 6 माह कैद भी काटी है। मेरे मुखालफिन ने मेरी बीवी और बेटे के खिलाफ मुकदमात बनाए, उन्होंने 3 दर्जन पेशियां भुगती। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ivynews.tv।